तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हमने अहदनामे में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के कैद में से लिखे गए ख़त के आखिरी बाब पर पहुँच चुके हैं, जो पौलुस ने रोम के कैद खाना से लिखा, और ये मसीही तजुर्बे और मसीही खुशी का ख़त है। पिछली किस्त में हमने पौलुस रसूल के उस बयान पर आकर रुके थे जहां वो फिलिपी के ईमानदारों से कहता है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो, तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। आज खुदा ने चाहा तो हम आखिरी बाब की आखिरी आयत का मुताला करेंगे, 10वीं आयत से बाब के आखिर तक। अजीजों, ये खत 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। मसीह की बात करता है। पहला बाब बताता है कि मसीह हमारी जिंदगी है, दूसरा बाब बताता है कि मसीह हमारे लिए मिसाल है, और तीसरा बाब बताता है कि मसीह हमारा मकसद है, और आखिर में चौथा बाब बताता है कि मसीह हमारा जोर है। और आज की किस्त में हम पौलुस रसूल के मसीह के मुतल्लिक उस बयान पर और जानेंगे और सीखेंगे कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, पौलुस रसूल ने ये अल्फाज फिलिपी के मुकद्दसों से 10वीं आयत में कहे कि मैं खुदावंद में खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राज़ी रहूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इन आयात के मुतालिक हमें बताइए। हम इस खत के आखिरी हिस्से पर गौर कर रहे हैं। जो उसने खत के आखिरी हिस्से में कहा वो उसी का हवाला दे रहा है जो उनके पौलुस को माली नजराना भेजने के मुतल्लिक है, जो रोम की कैद में था, और चंद ही लोगों ने उसकी कैद में उसका साथ दिया, और वो इसे यहाँ पर मुसीबत कहता है। जी हाँ, ये माली मुसीबत थी, और पौलुस के पास पैसे ना थे, और फिलिप्पी की कलीसिया उन चंद कलीसियाओं में से एक थी जिसने उसकी परवाह की थी। उसने इस मौजू पर बड़े ही एहसन तौर पर गुफ्तगू की, जो कि बड़ा नाजुक मौजू था, क्योंकि वो उनके भेजे हुए को कहता है। गोया एक दरख्त है जो फल से लदा है, या दरख्त फलदार है जो फिर से सरसब्ज़ शादाब हो गया है, और वो उसे तब नजराने भेजा करते थे जब वो कैद से बाहर था, और जब वो कैद में गया तब भी उन्होंने उसे फरामोश ना किया। वो नहीं जानते थे कि उसे नजराने कैसे भेजने हैं, क्योंकि वो रोम में था और वो फिलिपी में। उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला था, और आज के दौर की तरह आसानियां ना थीं। उसने उन्हें बताया कि वो खुदा में बहुत खुश है। बहुत ही मुयस्सर बात है जब खुदा ईमानदारों में एहसास को डालता है कि वो एक खादिम को नजराना भेजे जो माली तौर पर मुसीबत का शिकार है। तो उसकी कदर सिर्फ इतनी ही नहीं कि वो खादिम को मुसीबत से निकालने के लिए है, बल्कि उसकी हकीकी कदर यह है कि इससे खादिम एक बड़ी खुशी हासिल करता है। पौलुस के लिए ये पहली बार था कि उसने खत में से बहुत खुश होने का तस्करा किया। शुरुआत में हमने कहा लफ्जी खुशी, और इसके मुतरादिफ का जिक्र 19 मरतबा हुआ है,
وہ فقط یہاں اسے کہتا ہے کہ میں خداوند میں بہت خوش ہوں، اور اس نے کہا کہ وہ صرف اس نذرانے کی وجہ سے خوش نہیں، کیونکہ خداوند نے ہی انہیں تیار کیا ہے کہ وہ اپنے اس خیال کو ان پر ظاہر کرے۔ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا۔ وہ کوئی تنخواہ نہ تھی، اور میں کہوں گا نہ ہی مسیحی محبت کے سوا وہ کچھ اور نہ تھا، بلکہ وہ خیال تھا۔ وہ اس کا خیال رکھنا چاہتے تھے، اور میں کہوں گا کہ یہ لفظ ماں باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، سو اس نے یہاں والدین کی شفقت کو دیکھا۔ انجیل کے لحاظ سے وہ ان کا باپ تھا، اور اس کے بعد اس نے انہیں اشارہ دیا کہ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ ان باتوں کو اس لحاظ سے لکھتا ہے، کیونکہ میں نے سیکھا کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ جس آیت کا آپ نے ذکر کیا اس پر بات کرنے سے پیشتر اس جملے کا مطلب بتائیے کہ تمہیں اس کا موقع نہ ملا۔ وہ مدد تو کرنا چاہتے لیکن دیر تھے۔ ہونے کے سبب سے مالی نہ تھا، جی، بلکہ ان کو اسے نذرانہ بھیجنے کا موقع نہ ملا، اور انہیں ان کے درمیان کوئی ایسا نہ ملا کہ جو اس نذرانے کو اس تک پہنچا سکے۔ یعنی وہ نذرانہ تب پہنچایا تو نہ گیا، لیکن وہ میسر تھا۔ وہ نذرانہ اس وقت میسر تھا، لیکن پولس ان کے جذبات کے باعث مطمئن تھا، اور اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کچھ ایمانداروں میں کبھی کبھار خداوند کے لیے نذرانہ لانے کی خواہش تو پرزور ہوتی ہے، لیکن انہیں موقع میسر نہیں ہوتا۔ ان کے پاس موقع نہیں ہوتا۔ موقع اے خداوند، نہ اگر تھا۔ میرے پاس پیسے ہوتے اس تو میں سے تجھے بھی دیتا بڑھ کر اور تجھے عزت دیتا۔ بالکل۔ کیا کبھی خداوند ہمارے جذبات سے ہی مطمئن ہو جاتا ہے جبکہ ہم نہ ہونے کے باعث نہیں دیتے؟ دیکھیں بھائی، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں عربی ممالک میں سے کسی ایک ملک کے اندر کسی منسٹری میں تھا جہاں بہت سے انڈین اور پاکستانی کام کرتے تھے، اور ایک عبادت میں سارے انڈینز تھے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے 80% لوگ چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ تھے، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کی آمدنی بہت ہی کم تھی۔ لیکن عبادت کے اختتام پر جب میں جا رہا تھا تو ان دیندار ایمانداروں میں سے ایک میرے پاس آیا، اور اس نے میرے ہاتھ میں کچھ تھما دیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری منت کر رہا ہے کہ مجھے قبول کرے۔ اور جب میں گھر پہنچا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ میرے ملک کے سب سے غریب ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس نے جو کچھ مجھے دیا وہ اس کی آمدن کا تقریباً چوتھا حصہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے پیسے واپس کر دوں، لیکن شاید اسے برا لگتا، سو میں نے اپنی آنکھیں آسمان پر اٹھائیں اور خداوند سے کہا، اے خداوند، اس ضرورت مند غریب شخص نے ایک خادم کو نذرانہ دیا جو اس کی آمدن کا چوتھا حصہ تھا۔ یہاں میں کہوں گا کہ رقم اہم نہیں ہے، صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باقی نظر کی گئی چیزوں سے بہت کم ہو، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا جذبات اور بندگی زیادہ اہم ہے۔ سو میں نے وہ پیسہ خود نہ لیا، بلکہ بعد ازاں وہ پیسہ خدا کے کاموں میں صرف کیا۔ صحیح۔ ہمارے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ خداوند ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، بھلے ہی ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے دل میں خدا کا احترام ہے تو وہ دل کو دیکھتا اور اس کی قدر کرتا ہے۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ مسیح کے آنے پر ایماندار جن باتوں سے شرمندہ ہوں گے ان میں سے ایک بائبل مقدس کا علم نہ ہونے کے سبب سے جہالت کا ہونا ہے۔ جبکہ وہ اس کی آمد پر کھڑے ہوں گے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ خداوند اس وقت بہت سو سے یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں بائبل مقدس کے وسیلے وہ سارا علم عطا کیا تھا جس کی تم کو ضرورت تھی، لیکن تم نے کان نہ دھرا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، اور خدا کے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آسمانی باپ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے فلپیوں کے خط کے چوتھے باب کے مطالعے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید، وقفے سے پیشتر آپ نے کہا کہ جہاں وہ 11ویں آیت میں کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے
کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی ہوں۔ اس نے ایک اشارہ دیا کچھ سمجھانے کی غرض سے۔ وہ جی، کیا وہ تھا؟ اس نذرانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اور اس کا واضح طور پر مطلب یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسے اور بھیجیں، بلکہ اس نے کہا کہ اسے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کیا کوئی اور اس کا خیال رکھ رہا تھا؟ نہیں، کہ اگر خداوند پیسہ بھیجے تو اچھا ہے، اور اگر وہ پیسہ نہ بھیجے تو میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں خوش رہنا سیکھنا ہے۔ اور انسانی سمجھ اور پختگی کا بلند ترین مقام یہی ہے کہ وہ ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لے، صحیح۔ پھر چاہے وہ حالات جگہ کے حوالے سے ہوں یا صلاحیتوں کے یا آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے حوالے سے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ خدا سب چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، اور جو بات ہمیں سب سے زیادہ دکھی کرتی ہے وہ ناخوش رہنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک اور ایماندار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سب سے محترم طریقہ یہ ہے کہ ان ضرورتوں کو خداوند کے اور انہیں سامنے خداوند رکھا سے مانگا جائے۔ اور ان دعاؤں کے نتیجے میں خداوند ایمانداروں کے دلوں کو دینے کی تحریک بخشتا ہے۔ آمین۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ خداوند دلوں کو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کی تحریک بخشتا ہے۔ ہم اپنی ضرورتوں کی بات اوروں سے نہ کریں۔ چلیے اب مہمانوں سے جانتے ہیں ان کا سوال۔ 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت کہتی ہے کہ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، یعنی کہ جب خدا مہیا نہ کرے یا پھر مجھے اپنی ضرورت سے بڑھ کر ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے اپنی ضرورتوں کے مطابق لینا چاہیے اور باقی بچا رکھ دینا چاہیے۔ صحیح۔ ایک بلند روحانی درجہ ہے، یہ روحانی بلوغت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بلند نفسیاتی سمجھ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ جب اسے اس کی ضرورت سے بڑھ کر ملا تو جو اس کی ضرورت تھی اس نے اتنا لے لیا اور باقی رہنے دیا۔ وہ اس چھوڑے ہوئے کو لے کر اوروں کی بھی ضرورتوں کو پورا کر سکتا جی تھا۔ بالکل۔ لیکن کچھ ایماندار سوچتے ہیں کہ جب خداوند انہیں بہت زیادہ عطا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بلند معیار زندگی گزاریں، اور وہ سب جو انہوں نے پایا اس میں اوروں کا احساس شامل نہیں۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جی کیا برتاؤ ہے؟ میں پھر کہوں گا اگر مسیح میری زندگی کا مقصد اور مرکز ہے تو میں خود غرضی کی زنجیروں سے آزاد ہوں، اور میں کہوں گا خود سے محبت کرنا ہماری فطرت ہے، اور کچھ بھی ہمیں خود سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتا، صرف زیادہ بڑی محبت سے جو کہ صرف مسیح کی محبت ہے۔ صحیح۔ خداوند کے خادم نے دینے کے متعلق کہا کہ جب خداوند آپ کو بہت روپیہ پیسہ دیتا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ آپ اپنے جینے کا معیار بلند کریں، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے دینے کا معیار بلند کریں۔ آمین۔ خداوند جب ہمیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اور دینا چاہیے۔ ڈاکٹر فرید 13ویں آیت بہت ہی مشہور آیت ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا اس کا تعلق بلند ہونے سے ہے یا بھوکے ہونے سے ہے، یا اس کی کوئی کامل تعریف ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں بھائی، عام اصول ہے کہ ہم آیت کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کا مطلب سمجھ نہیں سکتے، اور یہاں پر سیاق و سباق ہر طرح کے حالات میں روحانی مشق کرنے کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی اس سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تجھ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے کی قوت کہاں سے آتی ہے، کہ تو بھوکا بھی ہے اور تو پست بھی ہے اور بلند بھی ہے، تو وہ جواب دے گا کیونکہ اس نے مشق کی ہے کہ مسیح کی قوت کے وسیلے سے، تاکہ وہ سب کچھ کر سکے۔ یہ مسیح کی قدرت کے وسیلے سے ہے یا مسیح کے وسیلے جو اسے طاقت بخشنے والا ہے؟ صحیح۔ بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار ہر جگہ یہ حوصلہ بخش آیت لکھتے ہیں۔ ایک طالب علم اپنی کتاب پر لکھتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک نوکری کرنے والا لکھتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مزدور لکھتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم اپنے طاقت بخشنے والے مسیح کے وسیلے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم جو اس کے سیاق و سباق سے متعلق ہے وہ ضبط نفس اور اطمینان اور زندگی میں جو خداوند نے ہمیں دی ہے ہر طرح کے حالات کے مطابق ڈھالتا ہے۔ 14ویں آیت، تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے، اور اے فلپیو تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی، چنانچہ تھسلنیکے میں بھی میرے احتجاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ میں انجام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ 17ویں آیت پر تبصرہ کیجیے۔
پولس نے اس نذرانے کو کس طور پر دیکھا جو ایمانداروں نے اسے بھیجا تھا؟ پولس کی اس بات کے پیچھے کیا خیال تھا کہ ایسا پھل جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے؟ پانی جو ایماندار دیتا ہے خدا کے کاموں کی خدمت کے لیے یا ان کے لیے جو انجیل کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی مسیحی زندگی کے لیے پھلدار ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس پھل سے وہ آسمانی بینک میں اپنا کھاتہ کھولتا ہے۔ اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ وہ پھل ہے جو مسیحی زندگی کی صداقت کا ثبوت ہے، ساتھ ہی یہ کہ ہمارا حساب جس میں ہم جس قدر فراغ دل ہوتے ہیں اسی قدر ہمارے آسمانی خزانے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ نتیجہ ہماری آسمانی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے اور آسمانی خزانوں میں بھی۔ ایک حیرت انگیز بات ہے کیونکہ یہ انسانی منطق کے خلاف ہے، یقیناً جس کے مطابق اگر آپ اپنی چیزوں میں سے اوروں کو دیتے ہیں، خاص کر خدا ان کے کام کے لیے، تو اس سے آپ کی مال و دولت میں کمی آتی ہے۔ لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے مال و دولت سے دیتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا پھل جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے، میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے زیادہ ہے۔ تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں افریفدس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ خوشبو اور مقبول قربانی، آپ اس عنوان کے متعلق کیا کہیں گے؟ دراصل دینے اور خیرات کرنے کو بہت سے نام دیے گئے ہیں۔ وہ خیرات جو محبت بھرے دل سے، آسودہ جان اور فراغ دلی سے کی جاتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے وہ اسے پھل کا نام دیتا ہے، دوسرا آسمانی حساب کا، اور تیسرا خوشی اور مقبول قربانی کا۔ یہ نظر کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کے متعلق پرانے عہد نامے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ آگ کے اوپر ہیں یہ خدا کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ گویا خداوند ان کی راحت انگیز خوشبو لیا کرتا تھا۔ سو پالوس یہاں کہتا ہے کہ جب انہوں نے اسے وہ نذرانہ بھیجا تو اس نے اسے قبول کیا، گویا خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ پالوس نے ان تحفوں کو قبول کیا، گویا وہ خداوند سے کہہ رہا تھا، خداوند یہ بھائیوں کی طرف سے بھیجا گیا نذرانہ ہے جس سے مجھے راحت انگیز خوشبو آتی ہے، اور خداوند نے بھی اس سے راحت انگیز خوشبو لی، اور یہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہری، جسے خدمت کی قربانی کہا گیا۔ دینے کی خدمت کی قربانی کا نام ہے۔ بھائی فرید، مسیحی کہانت کے موضوع پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ قدیم وقتوں میں قربانیاں خونی ہوا کرتی تھیں۔ نئے عہد نامے کے مطابق ہمیں قربانیوں کے اوصاف اور کاہنوں اور خدا کے نزدیک جانے کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ نئے عہد نامے کی روشنی میں مسیح کا کام، یعنی کہ اس کے صلیب پر خون بہانے کے وسیلے سے تمام ایماندار، یعنی وہ جنہوں نے مسیح کے کام کو قبول کیا، وہ بادشاہ اور کاہن ٹھہرے، اور مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کے مطابق کہانت کا کام کرنے سے مراد قربانیاں گزرانا ہے، لیکن فرق کے ساتھ جو کہ مسیح کے آنے کے بعد پڑا، جانوروں کی قربانیاں جنہیں ذبح کیا جاتا تھا ختم ہو گئیں، اور مسیحی دور میں روحانی قربانیاں آ چکی ہیں، یعنی کہ ایسی چیزوں کی قربانیاں جو جسمانی نہیں بلکہ روحانی قربانیاں ہیں، اور نئے عہد نامے میں ہمیں اسی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے، مثلاً کہ فراغ دلی سے دینا، خدا کے حضور قربانی گزراننے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور تعریف کرنا، قربانی گزرانا، اور پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور بانٹنا قربانی گزرانا ہے، اور میں کہوں گا دعائیں قربانیاں ہیں۔ ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری کرنا قربانی ہے۔ قربانیوں کی بہت سی اقسام ہیں جو کہ صحیح، بہت حیران کن ہیں۔ صحیح، کیونکہ کہانت اب روحانی ہو چکی ہے اور قربانیاں بھی روحانی ہو چکی ہیں۔ جی بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد گفتگو میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے فلپیوں کے آخری باب یعنی چوتھے باب کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں مہمانوں سے سوال۔ جی، 19ویں آیت میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتجاج رفع کرے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند مجھے اپنی دولت کے موافق ہر وہ چیز عطا کرے گا جو مجھے چاہیے؟ ڈاکٹر فرید، اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پر ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے فراغ دلی سے دیا، جنہوں نے
مختار ہوتے ہوئے دیانتداری دکھائی۔ سو اصول یہ ہے کہ جب مال و دولت کے مختار ہوتے ہیں تو دیانتداری کرتے ہیں اور فراغ دلی سے دیتے ہیں، تو ہم خداوند سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا۔ اور تیسری بات، اس آیت میں ہر احتیاج کا ذکر ہے، نہ کہ ہر درخواست خواہش کا بھی کا، نہیں۔ یا ہر درخواست یا شہوت کا۔ اور کلام مقدس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ خدا ہماری ہر خواہش کو پوری کرنے کا ذمہ دار ہے، نہیں، لیکن وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ ہماری کسی ضرورت میں وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میرا کام ہے کہ میں خدا کے آگے اپنی درخواست رکھوں، تمہاری درخواستیں خدا کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور خدا کا وہ کام ہماری ہماری ضرورت ضرورتوں سے کو بڑھ پورا کر کرنا دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی ضرورت میں خدا کی مدد کا تجربہ سب سے زیادہ کرتے ہیں، وہ ایماندار ہیں جو اپنی زندگی میں دیتے ہیں، پھر صحیح۔ چاہے وہ دینا جسمانی چیزوں کا ہو، خدمت میں اخلاقی طور پر کچھ دینا ہو، یا وہ ایماندار جو ہمیشہ خدا کی خدمت کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔ خدا ان کی ایک نہیں بلکہ ہر احتیاج کو رفع کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ ان کی توقع کے مطابق انہیں نہیں دیتا، بلکہ اپنی دولت میں، مسیح یسوع کے جلال میں۔ وہ کہتا ہے میرا خدا تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ خدا تمہاری ہر احتیاج کو رفع کرے گا، لیکن اس نے کہا میرا خدا، جبکہ وہ قید خانہ میں تھا۔ اس نے اسے میرا خدا کہا جبکہ وہ مصیبت کے اندر تھا۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ اسے خدا سے اپنے تعلق کے اوپر بہت زیادہ مان تھا۔ وہ قید میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ میرا خدا، گویا قید کا اس پر اور اس کی ذہنی حالت پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، اور وہ قید خانہ کے اندر یہ گیت گا رہا تھا، یا پھر وہ یہ درخواست کر رہا تھا، میرا خدا تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ اور جب اس نے کہا میرا خدا تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا، اس نے کہا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں۔ اس نے کہا اپنی دولت کے موافق جلال سے۔ بھائی فرید، یہ بات ہمیں کس عالم میں لے چلتی ہے؟ وہ ہمیں جلال کے عالم میں لے چلتی ہے، یہ ہمیں مسیح کی طرف لے چلتی ہے جسے خدا نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا ہے، اور یہ ہمیں اس آیت کی طرف لے چلتی ہے کہ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہوں گے، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، اور یہ وہ ہے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خدا کے جلال کی دولت جو کہ مسیح میں ظاہر ہوئی۔ جی، میرا ایک اور سوال ہے۔ اس نے یہاں کہا کہ اپنی دولت کے موافق جلال سے۔ بھائی، عرب ممالک میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس آج کوئی گھر نہیں، اور وہ بے گھر ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، اور شاید وہ مہاجرین کے کیمپس میں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ UN کی طرف سے امداد کی توقع میں ہوں، اور وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ کہانی کا انجام یا اس کا آخری باب یہاں زمین پر نہیں جہاں ہم دکھ اٹھاتے ہیں، بلکہ کہانی کا انجام جلال میں ہوگا، جہاں ہم مسیح کے جلال میں پہنچیں گے، اور ہم اپنے حالات کو زمینی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اپنے آسمانی مستقبل کو دیکھیں کہ ہمارا آسمانی مستقبل کیا ہے جہاں ہم مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح، اس لیے وہ 20ویں آیت میں کہتا ہے ہمارا خدا اور باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے، آمین۔ میں چاہوں گا کہ آپ آخری سلام پر کچھ کہیں۔ ہر ایک مقدس سے جو مسیح یسوع میں ہے سلام کہو۔ جو بھائی میرے ساتھ ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سب مقدس خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ فلپیوں کے نام روم سے افریفدس کا تحریر کردہ، وہ مسیح میں تمام مقدسین کو سلام کہتا ہے، اور اس نے کہا سب مقدس خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کیسر کے گھرانے میں بھی مقدسین موجود تھے۔ آپ خط کے آخر کے ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں؟ انجیل کی فتح۔ پولس کے قید میں ہوتے ہوئے انجیل وہاں تک پہنچ گئی جہاں پر پولس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جب پولس نے رومیو کے نام خط لکھا تو اس کی خوشی تھی کہ وہ ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ منادی کرے، لیکن خدائے عظیم جو اپنے خادم کے شوق کو دیکھتا ہے، اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کے شوق کو اس سے بڑھ کر پورا کرے گا۔ بھلے ہی طریقہ تکلیف دہ تھا، بھلے ہی وہ قید میں تھا، لیکن اس کی منادی پھر بھی کیسر کے گھر تک پہنچ گئی، اور گھرانے سے مراد اس کے رشتہ دار یا پھر اس کے محل کے خادم
یا نوکر چاکر یا پھر اس کے محافظ یا سپاہی، ان تک یہ بات پہنچی وہ ایمان لائے، اور اسی لیے وہ انہیں مقدس کہتا ہے۔ اور کیسر کے گھرانے میں مقدسین کا ہونا مسیحت کا معجزہ ہے کہ صحیح۔ وہ ایک ایسے شخص کے گھر میں ہے جو مسیحت کو اذیت دے رہا تھا، اور مقدسین اس کے گھر میں تھے۔ اور مسیحت کبھی زندگیوں کو تبدیل کرنا بند نہیں کرتی، اور مسیحی ایمان روز بروز فتح مندی کو لاتا ہے، پھر چاہے کیسر کا گھرانہ ہی کیوں نہ ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ دینے کے معاملے میں فراخ دلی تب تک نہیں آ سکتی جب تک ہم خود کو خداوند کو نہ دے دیں۔ جب ہم فراخ دلی سے دیتے ہیں تو جو ہمارے پاس ہے وہ کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے حساب میں منتقل کر دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے آسمانی اکاؤنٹ میں۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، انجیل کا پیغام پہنچ کر ہی رہے گا۔ میں ہمیشہ کچھ مخصوص لوگوں کے متعلق سوچتی تھی کہ ان تک انجیل کون پہنچائے گا، لیکن جب میں نے کچھ مسیحی عبادات میں شرکت کی تو میں نے انہیں وہاں پا کر حیران رہ گئی، اور ان تک انجیل کا پیغام پہنچایا گیا۔ میں مکمل طور پر حیرت میں مبتلا تھی، لیکن یہ واقعی خداوند کا کام ہے جو کہ پورا ہوا۔ پیٹر؟ حکومتوں، ملکوں اور روسا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کچھ اور ہے جو غالب ہے، لیکن چونکہ جو باتیں ہم نے سنی، مجھے یاد ہے کہ پولس رسول نے رومیوں کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں کیا کہا تھا، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ مسیحیت اور مسیح کی انجیل زور آور اور فاتح ہیں، اور ان کے وسیلے لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں اور اسے جانتے ہیں۔ میں خدا کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم مسیح کے اس فتح مند سفر میں اس کے ہمراہ ہیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، مجھے آپ کا بھی آپ کے اور شکریہ۔ حاضرین کے ہمراہ فلپیوں کی کتاب کے مطالعے کا بے حد لطف آیا۔ شکریہ۔ آنے والے پروگرام میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا کے فضل سے۔ حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي. مين زيك يسامح، مين زيك يداوي، مين زيك يحل، مين زيك يسامح، مين زيك يداوي، مين زيك يحل، مين غيرك يقول للشيء كن فيكون، مين غيرك قادر على هدم محصور، مين غيرك يقول للشيء كن فيكون، مين غيرك قادر على هدم محصور، مين بالحب يروي القلب من الينبوع، مين غيرك يسامح بالحب يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.